अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज का सबक है 16 और पहले हिस्से में 16A यानी कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद 16B होगा ग्रामर का। आज की क्लास में हमने पढ़ना है सूरतुल काफिरून कुरान पार्ट में, और ग्रामर में हम फेले अमर और नहीं की ही प्रैक्टिस करेंगे नए अफ़ाल के साथ, और आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। आज इस सारी क्लास में सिर्फ 8 नए लफ्ज हैं जो आपने सीखने हैं, लेकिन वो 8 नए लफ्ज कुरान में 1031 दफा आए हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 16 के इख्तिताम तक आप 194 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 38,532 बार आए हैं। तो ये बड़े अच्छी और खुशी की बात है। साथ होमवर्क ये करना नहीं भूलें, इन्हें पूरे कोर्स के दौरान करें और कोर्स के बाद भी करें। ये वो होमवर्क है जो रोज ही करने होते हैं, यानी 2 तिलावत के होमवर्क हैं। 5 मिनट कुरान पाक से देखकर तिलावत कर लें, 5 मिनट जुबानी कर लें। 2 होमवर्क पढ़ने के हैं, एक किताब से देख के पढ़ें, दूसरा आप स्लाइड्स से देख के पढ़ें, और स्लाइड्स के अलावा आप अल्फाज मैनी का कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा 5वां होमवर्क है जो वीडियो आपके साथ शेयर की जाती है, उसे भी जरूर उससे फायदा उठाया करें कि बेशक आप क्लास अटेंड करते हैं, बाद में अगर आप जरा उसकी स्पीड अप करके तो दोबारा भी सुन लें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाएंगी और समझ आएंगी। छठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का, और यहाँ तो साथी गायब हैं सारे क्लास में, मुझे तो खुद परेशानी हो रही है कि कोर्स हमारा आगे चलेगा भी या नहीं। और 7वां आखिरी होमवर्क क्या है कि नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। ये बहुत अहम होमवर्क है, रोज करने का है, दिन में 5 दफा, कम अज कम 5 दफा करने का है, यानी पांचों नमाजों में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। आप मुंतखब हैं, इसमें कोई शक नहीं रहा हुआ। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें। रब्बी जिदनी इल्मा बहुत पावरफुल दुआ है, इसलिए भी कि अल्लाह ने सिखाई है, इसलिए भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ अपने लिए मुंतखब की थी। उन्होंने अपने लिए ये दुआ चुनी थी और वो ये दुआ अपने लिए करते थे। तो ये भी दुआ करें कि ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में हमारी सबकी कुरान को सीखने में मदद फरमा। और ये स्लाइड है आपके वो बड़े ब्यूटीफुल और हैंडी से स्मार्ट से अल्फाज मैनी के कार्ड की, कि इसको बार बार इस्तेमाल करें, हर वक्त अपने पास रखने की कोशिश करें, दिन में इसे ज्यादा दफा खोल के जस्ट एक दफा जो आपने लेसन पढ़ा हुआ है कम अज कम उसके अल्फाज मैनी देख लें, तो आपको इंशाल्लाह अल्फाज मैनी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। आज हमने पढ़नी है सूरतुल काफिरून। तो सूरतुल काफिरून इस तरह से है कि अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका तारुफ क्या है? ये मक्की सूरत है, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले मक्का में थे तो ये वहां नाजिल हुई थी। और उस वक्त भी वहां भी कब नाजिल हुई थी? जब मक्का के मुशरिकीन ने देख लिया ना कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है, लोग मुश्किलात के बावजूद इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं और उनका अपना यानी मुशरिकीन का अपना दीन कमजोर होता जा रहा है, तो फिर उन्होंने इस्लाम के इस फैलाव को रोकने के लिए क्या किया था? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की थी कि 1 साल मुशरिकीन सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की भी इबादत करें। यानी ले दे का मामला कर रहे थे कि 1 साल आप हमारे खुदा को मान लें, 1 साल हम आपके खुदा को मान लें। तो दीन इस्लाम तो ये नहीं है ना, इस तरह का तो बार्गेनिंग नहीं हो सकती दीन इस्लाम में। अल्लाह ताला ने उनकी इस ऑफर का, इस पेशकश का यहाँ पे साफ जवाब दिया कि अकीदा और ईमान ऐसी चीज है कि उसमें मुसालिहत की कोई गुंजाइश नहीं है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।
حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، حق کو کیسے باطل کے ساتھ ملا لیں اور باطل کو کیسے حق کے ساتھ ملا لیں۔ اس صورت کو میں اور آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں، یعنی فجر کے وقت جو ہم 2 سنت پڑھتے ہیں اور مغرب میں جو ہم 2 سنت پڑھتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی سنت کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، سنت کی دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی طریقہ کار تھا کہ وہ صحابہ کو بھی یہ بات فرماتے تھے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو اس کا واقعی بڑا اثر ہوتا ہے، آپ ذرا کوشش کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، رات سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھیں تو واقعی انسان نا بڑا مضبوط عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق محسوس بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرو۔ ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں، قل کہہ دیجئے، یہ وہ لفظ ہے جو ہم نے سورۃ الاخلاص میں بھی سیکھا، سورۃ الفلق میں بھی سیکھا، سورۃ الناس میں بھی دیکھا، اور اب یہاں پہ سورۃ الکافرون میں بھی ہے کہ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہہ دیں، آگے پھیلائیں، آگے پہنچائیں، تبلیغ کریں۔ اور وہ کیا ہے، تبلیغ کیسے کرنی ہوتی ہے؟ بہترین انداز سے کرنی ہوتی ہے۔ قل کہہ دیجئے کیا، یا ایوہا۔ اب یہ جو یا ایوہا لفظ ہے، ویسے تو 2 لفظ ملا کے لکھے ہوئے ہیں، اس کے آپ نے فی الحال ٹکڑے نہیں کرنے، یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایوہا ایک ہی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اے بلانے کے لیے۔ تو اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے یا زبر الف یا، صرف یا لکھا ہوتا ہے، یا قومی، یا رسولی، تو رسولہ، تو یا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، کہیں کہیں میں ایوہا بھی لکھا ہوتا ہے بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، تو اس ایوہا کا مطلب بھی اے ہے۔ اور سم ٹائمز کہیں پہ یا ایوہا بھی لکھا ہوتا ہے، یا ایوہا کا مطلب ہوتا ہے اے، یعنی تینوں میں سے کچھ بھی لکھا ہو مطلب اے ہی ہے۔ یہ جو ایوہا کا لفظ ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی کورس میں، جب ہم نے تشہد سیکھی تھی، التحیات والا سبق، تو اس میں ہم نے کہا تھا السلام علیکہ ایہا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، تو وہ ایوہا تھا۔ anyway جہاں بھی یہ الفاظ تینوں لکھے ہوں، ان تینوں کا مطلب اے ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی مثالیں بھی ہیں کہ قرآن میں یا کی مثال کیا ہے، یا قوم، ایوہا کی مثال ایوہ النبی، اے نبی، اور یا ایوہ الکافرون، اے کافرو، ٹھیک ہے؟ یہ آج یہ والی مثال ہم دیکھ رہے ہیں، یا ایوہا والی۔ اگلا لفظ ہے الکافرون، ال لگ گیا نا، حمزہ لام، الف لام، تو اس کا مطلب ہے یہ خاص ہے، اور واو نون ہے تو یہ جمع ہے۔ ال لگ جائے تو خاص ہے، واو نون لگ جائے تو یہ جمع ہے، مذکر کی جمع ہے، یعنی یہ تو پکی بات ہے نا کہ یہ ہے، اسم ہے۔ ال کی وجہ سے بھی پتہ چل رہا ہے، واو نون کی وجہ سے بھی پتہ چل رہا ہے، تو ال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اسم خاص ہے، واو نون سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع ہے اور مذکر ہے۔ اس کی واحد بھی دیکھ لیتے ہیں، واحد کیا ہوتی ہے؟ کافرن، کافر، اگر کافر کے آخر پہ 2 پیش ہے نا تو پھر اس کی جمع بنے گی کافرون، یعنی واو نون والی جمع بنے گی۔ لیکن اگر یہ 2 پیش کی بجائے کافر ختم ہو رہا ہو 2 زبر پہ یا پھر 2 زیر پہ، تو پھر اس کی جمع واو نون کے ساتھ کافرون نہیں بنتی، بلکہ پھر اس کی جمع بنتی ہے کافرین، یا نون کے ساتھ، تو یہ ہو گیا کافرین۔ اصل میں کافر ہوتا کون ہے؟ انکار کرنے والا، ٹھیک ہے؟ کفر کرنے والا یعنی انکار کرنے والا، کسی بات کو نگیٹ کرنے والا۔ یہاں ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو آپ سب باقی بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو خوش کریں۔ کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں دوسرے کو ڈانٹ پڑتے ہوئے دیکھ کے سن کے خود رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں بھی ایک چیز وہ فیل کروائی جا رہی ہے
کہ اگر ڈانٹ یہاں پہ کافروں کو پڑ رہی ہے نا تو ہمیں بھی الرٹ ہو جانا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا کام ہے، ایسا کیا بات ہے کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور ڈانٹ بھی کس کی؟ اللہ کی طرف سے سختی، ناراضگی اور ڈانٹ آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں کافروں سے بہت سخت ناراض ہیں۔ تو وہ بے شک کافروں سے ناراض ہیں، لیکن چوکس ہمیں بھی فوراً ہو جانا چاہیے کہ ہم سے وہ غلطی نہ ہو جو کافروں سے ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات کو یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ لفظ کافر جو ہے اس کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب ہے جو انکار کرے، یعنی کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد آپ اس کو بات کو وہ سمجھ بھی لے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرے تو وہ ہوتا ہے کافر۔ اس صورت میں اس جگہ پہ کافر کس طرح کے کافر مراد ہیں؟ وہ جنہوں نے اسلام کو دیکھا، ان کے اندر، ان کے درمیان میں اسلام آیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سنا، انہوں نے سوچا، انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے مان بھی لیا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو سر تسلیم خم کر کے نہیں مانا، دل میں مانا کہ یہ ہے، حق ہے، لیکن اس کو اپلائی نہیں کیا خود پہ۔ تو بلکہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا، بلکہ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوتیں دینے لگ گئے کہ تم بھی اس دین کو چھوڑ دو، یا چلو کچھ مل ملا کے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طرح کے کافر مراد ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھ کے بھی اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ جہاں پہ یا پھر یا یوہا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ کبھی الناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کسی خاص قوم کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا الکافرون، یہ قرآن میں اور کہیں نہیں استعمال ہوئے۔ واحد یہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلنٹ انداز اپنایا ہے مخاطب کرنے کا کہ اے کافرو، اتنا سخت انداز پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں ان کے کتنا غلط رویہ تھا مشرکین مکہ کا، کہ انہوں نے اتنے غلط انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چلو کچھ مل ملا کے دین کو گزار لیتے ہیں، کچھ شرک تم کر لو، کچھ شرک ہم کر لیتے ہیں، کوئی تم ہمارے خدا کو مان لو، کوئی ہم تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہی اتنی گھٹیا اور اتنی تکلیف دہ اور اتنی ناقابل قبول بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فوراً اس بات پہ اتنا سخت اظہار ناراضگی کیا کہ اے کافرو، اور پھر یہ لفظ اور پورے قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں کیے، کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں پکارا، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس کہتے ہیں کہ اے لوگوں، صرف یہ جگہ ہے الکافرون والی۔ تو اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ دلایا، اتنا ناراض کیا اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت الفاظ میں ان کو کہا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چوکنے ہو جانا چاہیے، اور شرک سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور فوراً اپنی ناراضگی کا پورا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا کافر، گو کہ اس صورت میں اس جگہ پہ وہ والے کافر مراد ہیں جو مشرکین مکہ تھے، لیکن ویسے ہمارے عام معاشرے میں نا یہ کافر کو بڑا گالی سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ کوئی گالی والا ہے نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا ہے، کہ مسلمانوں سے کہا کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی ہر مسلمان جو ہے، میں اور آپ بھی کافر ہیں، مگر دوسرے معنی میں ہیں۔ کیسے کافر ہیں؟ ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہم طاغوت کا کفر کرتے ہیں، ہم طاغوت کے کافر ہیں، کہ ہم اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں طاغوت کا۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ شیطانی قوتیں، شیطانی طاقت، شیطان۔ تو یعنی طاغوت کا کافر میں اور آپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کافر لفظ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے استعمال نہ کرتے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کافر بیچارہ خود ایک بے ضرر سا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ اب جو آیت ہم نے سیکھی ہے، ہم اسے اپنی زندگی پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ حق کو قبول کرنا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ مشرکین مکہ نے دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، دل میں مان لیا تھا کہ
یہ نبی بھی سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی ڈر خوف آتا ہے، یہ ہماری خوبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے۔ تو اس توفیق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ احتساب، اس کے پیش نظر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کئی بار دن میں، زندگی میں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتے ہیں، یا فوراً ہم قبول نہیں کرتے۔ تو یہ احتساب کرنا ہے۔ جب احتساب کر لیں تو پھر پلان بنائیں کہ ہم نے استغفار بھی کرنی ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور خود اپنی تربیت بھی کرنی ہے اس لحاظ سے۔ پھر اس بات کی تبلیغ بھی کریں کہ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات لوگوں کو بتائیں، کہ جب انا اور روایات کو ہم اہمیت دیتے ہیں اللہ کی ذات پر، اس کے دین پر، تو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انا بعد میں ہے، روایات بعد میں ہے، اللہ اور اس کا دین، اس کا حکم، اس کے نبی کا طور اتبار اور ان کی سنت، ان کا اسوہ، وہ پہلے ہے۔ علم، قل، کہہ دیجئے، یا ایہا، اے الکافرون، کافرو۔ اگلی آیت ہے لا اعبدو۔ لا ہم سیکھ چکے ہیں، لا کا مطلب ہے نہیں۔ اعبدو یہ بھی آپ نے سیکھا ہے، یاد ہے؟ آپ نے آبادا آبادو والا پورا ٹیبل کیا تھا، تو اس میں جب ہم مضارع پہ آئے تھے، یعبدو یعبدونا، تعبدو اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ ہے لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ آپ کو ریفرنس دکھائے گئے، ایاک نعبدو، عابد، معبود، یہ وہ لفظ ہیں جو اس کورس میں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ تو یہیں سے آپ اس کا بھی مطلب یاد رکھ لیں کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ ما، جس کی، یا جو بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ جس کی۔ لا اعبدو ما، میں نہیں عبادت کرتا جس کی۔ تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، یہ بھی ٹیبل میں آیا تھا نا یہ والا لفظ، تعبدو، اعبدو، تعبدون، ٹھیک ہے، تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ اب یہ جو ما لفظ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آیا ہو یہاں پہ جو اور جس کی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو ہم نے کچھ دن پہلے ما بھی پڑھا تھا، تو ما کے مختلف مطلب ہوتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کب ہوگا؟ جب ما کے بعد حرف آ رہا ہو، حرف فی آ رہا ہے نا، تو فی ہم نے حروف میں پڑھا ہوا ہے، جب ما کے فوراً بعد حرف آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، ما فی ہی، اس میں نہیں۔ اور ما کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، واٹ، یہ کب ہوگا؟ جب کسی جملے کے بالکل شروع میں آئے اور اس کے بعد اسم آ رہا ہو، ٹھیک ہے، دینو، اسم آ رہا، تو پھر اس ما کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اور یہ جیسے اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ، ما دینو کا، ٹھیک ہے، آپ کیا ہے تمہارا دین؟ یہ فرشتے ہم سے پوچھیں گے نا قبر میں، پہلی دفعہ جب آئیں گے تو وہ یہ سوال اس طرح کے پوچھیں گے، من ربو کا، من رسولو کا، ما دینو کا، یہ ما دینو کا والا سوال وہ پوچھیں گے۔ تو ابھی دعا کر لیں کہ میں اس کا جواب صحیح والا دوں۔ ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین؟ تو ایسے کیس میں ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ یہی واٹ جو ہے شروع میں آ جائے تو کیا، اور یہی واٹ جو ہے جملے کے بیچ میں آ جائے تو جو والی شکل میں آ جاتا ہے کہ من شرری ما خلق، اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ تو یہاں آپ کو یاد ہے نا سورۃ الفلق میں ہم نے یہ سیکھا تھا، تو ماں کا مطلب ہم نے جو سیکھا تھا وہاں پہ، یہ وہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہاں بھی مراد ہے، لا اعبدو ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ پھر آپ کو وہی والا ریفرنس دے رہے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پورا ٹیبل سیکھا ہوا ہے، اور ٹیبل میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں، آبدو کا بھی اور تابدون کا بھی۔ یہ دیکھ لیں، آبدو اس طرح کا لفظ ہے اور تابدون اس طرح کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ عبادت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ اصل میں نا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بس ہمیں جو بڑوں سے دین ملا ہم اسی کو لے کے آخر تک چلتے رہتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ چیزیں کیا ہیں۔ اب مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی پوچھ لے، کوئی غیر مسلم پوچھ لے، دل آپ کا بھی کرتا ہے نا، میرا بھی بہت جی چاہتا ہے
کہ کوئی میرے ہاتھوں بھی مسلمان ہو، کتنا جی چاہتا ہے؟ فرض کریں ہمارا کسی غیر مسلم سے واسطہ پڑ جائے اور ہم سے وہ یہ پوچھ لے کہ یہ جو عبادت 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 تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی، یہ عبادت ہے کیا؟ وہ تو غیر مسلم ہے نا، اس کو تو نہیں پتا عبادت ایکچولی کیا ہے۔ تو عبادت مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم کیسے پتہ چلائے گا؟ ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عبادت کیا ہے۔ تو عبادت کے اصل میں 3 معنی ہیں۔ پہلا، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش کرنا، ٹھیک ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ، یہ دونوں شرطیں لازمی ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ عبادت کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنا، اس کی ہر بات، اس کا ہر حکم ماننا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ تیسری یہ چیز کہ اس طرح سے محبت اور عقیدت میں عبادت، اس طرح سے فرما برداری کہ انسان بالکل غلام بن جائے، تو وہ غلامی جو ہے نا رب کی، وہ بھی شامل ہوتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو یہ تینوں معنوں میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کہ کسی اور کا حق نہیں ہے ایسی عبادت۔ تو عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، وہ ہمیں اس بات سے بھی پتہ چل گیا، کیونکہ اللہ کی ذات اکیلی ہے رشتوں کے لحاظ سے، وہ باپ بیٹا کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے صفات کے معاملے میں، کیونکہ جو خوبیاں اس میں ہیں وہ اس طرح کی خوبیاں اور کسی میں نہیں ہے۔ سننے والے میں بھی ہوں، دیکھنے والے آپ بھی ہیں، لیکن جس طرح کا ہم سنتے ہیں، جس طرح کا ہم دیکھتے ہیں، ہم ظاہر ہے اس کا کمپیریزن اللہ کی ذات سے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو بیک وقت سارے زمانوں میں ساری مخلوقات کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ کے حقوق، حقوق کے اعتبار سے بھی اللہ بڑا یونیک ذات ہے۔ کیسے؟ کہ یہ جو عبادت اور سجدہ ہے یہ صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چوتھی بات، اللہ اختیارات میں بھی یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کیسے؟ قانون دینے کا اختیار، شریعت لانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس نے شریعت بنا کر اپنے رسولوں کے ذریعے بھجوائی۔ یہ شریعت سازی جو ہے نا، قانون سازی، اللہ کا حق ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ اللہ کا اختیار ہے اس پہ، بندوں کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ ان ساری چیزوں میں کوئی یہ جو دوسرے ادھر ادھر کے خدا بنے پھرتے ہیں یا کوئی دیوی دیوتا ہیں، جن جن چیزوں کو بھی شرک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ خود سوچیں ان ساری چیزوں میں کیا وہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ کے ساتھ میچ کرتے ہیں؟ جب نہیں کرتے تو پھر ہم کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں عقیدے کے معاملے میں؟ یہ وجہ تھی۔ عبادت کا مفہوم آپ کو اس لیے سمجھایا ہے کہ آپ ڈٹ کے انکار کر سکے کفر کا، طاغوت کا۔ تو آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان خود بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو۔ یہ جو پیچھے میں نے بات کی نا کہ قانون بنانا صرف اللہ کا اختیار ہے، یہ بات آپ ذرا معاشرے میں نکل کر اپنی پارلیمنٹ جا کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جا کے کر دیں، تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگی، علمان الحفیظ۔ تو یہ لوگوں نے خود ان کی کہ بھئی نہیں اختیارات، اب یہ 14 نعوذ باللہ 1400 سال پہلے والی بات آج تو نہ کریں، کچھ تو ہم نے قانون بنانا ہے۔ نہیں، ہم نے کوئی قانون نہیں بنانا، ہمیں ہمارے نبی نے قانون اللہ سے لے کر اپلائی کر کے دکھایا ہے۔ آج اسلامی سزاؤں کی آپ بات کریں تو لوگ کہیں گے یہ تو طالبان بن گئے ہیں، یہ تو شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے دین پر عمل کریں، اس کو مانیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ذرا برابر بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر اسلام پر عمل کریں کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین اچھا ہے، اور اس کے جیسا اور کوئی دین نہیں ہے۔ پورے جوش جذبے اور پورے توکل اور پوری اعتماد کے ساتھ اس پر عمل کریں، اور اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ والی آیت پڑھیں۔ جو دشمن ہمیں پریشان کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچتی ہے نا، ان کو ذہن میں لا کے تو یہ والی آیت پڑھیں کہ یہ کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلے ہوں گے۔ انہوں نے بھی تو مکہ کے لوگوں کو ایسے ہی کہا ہوگا، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو آپ بھی کہا کریں پورے اعتماد کے ساتھ، لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا، ما، جس کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے ولا انتم،
اب اس کے اگر ٹکڑے کرنے کو کہوں تو ظاہر ہے یہ بہت سمپل ہے، 3 ٹکڑے ہیں، وا اور لا نہیں، انتم تم سب۔ یہ اب آپ کو ریفرنس دے دیا کہ یہ بھی آپ نے پورا ٹیبل سیکھا ہوا ہے جس میں انتم اس جگہ پہ آیا تھا۔ انتم کیا ہے؟ آپ سب۔ ولا انتم اور نہ تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو۔ یہ عابد کی جمع ہے عابدون، عابدون واحد ہے، عابدون جمع ہے، اور عابدون کیا ہے؟ اگر یہ دو پیش پہ ختم ہو رہا ہو تو اس کی جمع ہم واو نون کے ساتھ بنائیں گے، اور اگر عابدن یعنی عابد کا لفظ 2 زبر 2 زیر پہ ختم ہو رہا ہو تو پھر ہم اس کی جمع یا نون کے ساتھ عابدین بنائیں گے۔ تو یہاں ہے اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو۔ عبد، عبد جو ہم کہتے ہیں نا وہ اصل میں وہی ہوتا ہے غلام، جو صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے۔ ماں جو جس کی، آبدو وہی بات ماں والی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہ ماں شروع میں آئے، جملے کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جملے کے بیچ میں آئے تو اس کا مطلب ہے جو یا جس کی۔ تو یہاں اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہی لفظ پڑھا تھا، تو آبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے لحاظ سے یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا گیا اور مشرکین کو یہ بات سمجھا دی کہ تمہیں غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ ایک سب سے بڑے اللہ کو، اللہ کی ذات کو وہ مانتے ضرور تھے، انکار نہیں کرتے تھے اللہ کا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو نہ سہاروں کی نعوذ باللہ ضرورت ہے، اسے خداؤں کی ضرورت ہے، اسے مددگاروں کی ضرورت ہے نعوذ باللہ، تو وہ شرک کرتے تھے۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ شرک کے ساتھ تمہاری عبادت نہیں قبول ہونی، تم چاہے اللہ کو بے شک اللہ مانو، لیکن اگر اس کو شرک کے بغیر اللہ نہیں مانتے تو پھر وہ عبادت تم سے قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی، سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے اس وجہ سے کیونکہ ہر مذہب ایک اللہ کو، ایک سب سے بڑے اللہ کو مانتا ضرور ہے۔ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، مسلمان اور باقی بھی جتنے بھی ستارہ پرست دیکھ لیں، آگ پرست دیکھ لیں، ہر کوئی ایک سب سے بڑی ذات کو مانتا ضرور ہے، لیکن وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے شرک اس میں ایڈ کر کے مانتا ہے۔ تو اگر صرف ایک اللہ کو کسی بھی طریقے سے مان لینا ہی مراد ہوتا تو پھر تو سارے مذہب ایک ہوتے نا، لیکن سارے مذہب ایک نہیں ہیں، اسلام ان سب میں مختلف ہے۔ اور وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ کو ماننا ہے تو صرف اسی کو اللہ مانو، اسی کو عبادت کے لائق سمجھو، اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہوگی تو پھر اللہ نے نہیں قبول کرنا، چاہے کتنے ہی اچھے انسان ہو۔ ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اگلی آیت ہے چوتھی آیت، ولا انا، اس کے 4 ٹکڑے ہوں گے، وا اور لا نہیں، انا میں، ٹھیک ہے۔ انا والا یہ وہی انتم انا والے ٹیبل میں آیا، آپ کو سپیس بھی پلیس بھی دکھا دی کہ اس جگہ پہ آیا، اور نہ میں کیا، عابدن عبادت کرنے والا ہوں۔ عابد واحد، عابدون اس کی جمع، اور عابدن یا عابدین لکھا ہو تو پھر اس کی جمع عابدین، مطلب ایک ہی ہے، عبادت کرنے والا یا پھر عبادت کرنے والے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ماں جس کی، ابد تم، ماضی میں چلی گئی بات، تم نے عبادت کی، ٹھیک ہے، وہ فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعل، تم فعلنا والا ٹیبل، وہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ ابد تم کا یہ میپنگ کر کے دکھائی ہے کہ اس طرح کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے، ابد تم سب نے عبادت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی تم جنہیں پوچھتے رہے ہو نا، میں نے ان کی عبادت نہیں کرنی کسی بھی قیمت پہ، تم چاہے کوئی بھی آفر لے آؤ۔ تو یہاں ہے شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، نہ اب لا آبدو پہلی دوسری آیت کے مطابق، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابدن، یہ بھی دوسری آیت میں، لا موجود معبودوں کی ما تعبدون تیسری آیت کے مطابق، اور نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم یعنی یہ چوتھی آیت کے مطابق، یعنی کوئی بھی شکل کسی بھی صورت میں تمہارے معبودوں کی عبادت میں نہیں کرنے لگا۔
वला अना, और ना मैं आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, मा अबदतुम जिसकी तुमने इबादत की। ये वही वाली आयत है, दोबारा रिपीट हो रही है। आयत नंबर 3 कि वला अंतुम, और ना तुम आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी आबुदु मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने माबूदों की, यानी इनके तुम खुदा भी बदलते रहते थे। कुछ साल एक खुदा की इबादत की तो कुछ साल किसी दूसरे की कर ली। तो यहाँ पे एक एतराज भी है और एक तंज भी है उन पे कि तुमने भी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आना। तुम पिछलों को भी पूछते हो, नए भी बनाते रहते हो और उनकी भी पूजा पाठ करते हो। तो इसलिए तुम उस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो फिर बताओ कि कॉम्प्रोमाइज कैसे हो और किस बात पे हो, फिर तो कॉम्प्रोमाइज की कोई शक्ल नहीं है ना। तो आखिरी आयत है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। तो ये लकुम और दीनुकुम, ये आपको टेबल लिख के दिखाया है। ये वो टेबल है जो हम इसी कोर्स की शुरू शुरू की क्लासेस में पूरा पूरा टेबल, यही वाला एग्जैक्टली यही वाला टेबल सीख भी चुके हैं। तो वहां पे हमने लकुम पढ़ा था आप सबके लिए, और दीनुकुम वहां हमने सीखा था आप सबका दीन। तो ये है तुम्हारे लिए, तुम सबका दीन। वालिया और मेरे लिए, यहाँ ली अगर आपसे कहीं सवाल में पूछा जाए ना कि इसके टुकड़े करें, तो आपने इसके दो टुकड़े करनी है, ला और या। और ये वाह तो है ही अलग चीज ना। वाह और ली मेरे लिए, या मेरे, और मेरे लिए, ठीक है। और ये भी हमने सीखा हुआ है टेबल में, ये पूरा टेबल सीखा हुआ है। वहां पे ये इस जगह पे आया था मेरे लिए। और मेरे लिए क्या है, दीनी, मेरा दीन। अब यहाँ तो या नहीं लिखी हुई, नून लिखी हुई है, नीचे जेर है मेरा दीन। और यहाँ पे ये टेबल में आपको बताया दीनी छोटी या के साथ, यानी मेरा दीन। दीनू का आपका दीन, दीनी मेरा दीन। तो यहाँ इसका मतलब होता है मेरा दीन। यहाँ क्यों मेरा दीन लिखा है, यहाँ तो छोटी या नहीं लिखी हुई। इसका जवाब ये है, ये कुरान का एक अंदाज है। बाज औकात ना वो छोटी या जो होती है ना वो नहीं लिखी जाती, जेर से शो कर दिया जाता है। तो उसका मतलब मेरा ही होता है, यानी ये जो दीनी है ना, नून के नीचे जेर, इसमें मेरा, मेरी, मेरे छुपा हुआ है। तो आपने तर्जुमे में बोलना है इसे, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे कि मतलब ये नहीं है, इस बात से मतलब ये नहीं निकालना कि सारे मजहब एक जैसे हो गए। तुम अपना दीन कर लो, मेरा मैं अपना दीन कर लूं, एक जैसी बात है? नहीं, एक जैसी बात नहीं है, सारे मजहब एक जैसे नहीं है। ना ही इस बात से ये पैगाम मिलता है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो, खुद अपने मुताबिक अमल करते रहो। इस तरह तो तबलीग का काम रुक जाएगा। हालांकि तबलीग का काम तो नहीं रोकना, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र तबलीग की है। वही आने के बाद उन्होंने क्या तबलीग छोड़ दी थी? नहीं, वो तो तबलीग आखिरी लम्हे तक भी करते रहे। ये जो जवाब है ना, इतना दो टोक जवाब, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वो कॉम्प्रोमाइज वाली ऑफर के जवाब में आया था कि तुम अपने दीन पे कारबंद रहना चाहते ही हो हर सूरत, तो फिर रहो, मैं तो अपना दीन नहीं छोड़ने लगा। ये इस तरह से है जवाब। तो क्या मैं इस पर अमल करने और इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ? यानी ये वाली बात सब तक पहुंचाने की मैं और आप कोशिश करते हैं। हमें समझ आएगा तो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना। तो समझना जरूरी है, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, वलिया दिन और मेरे लिए मेरा दिन। तो ये सूरतुल काफिरून में टीपीआई जो हम ग्रामर करते होते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, वो बड़ी इस पे अप्लाई होती है कि ये फेले माजी का सीगा है सूरतुल काफिरून में, तुम सबने इबादत की। फेले मुजारे के दो सीगे ये वाले इस्तेमाल हुए हैं सूरतुल काफिरून में कि आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो। इसमें फाइल, ये अभी आपने नहीं सीखा। फाइल आता है, ये बाद में देखेंगे ग्रामर में, काफिरून, आबिद, आबिदून, ये जो है ना ये फाइल हैं। और जमायर ये आपने सीख लिए हुए हैं। तो इसमें जमायर भी आए हैं, अना, अंतुम, अना मैं, अंतुम आप सब, लकुम आप सब के लिए, लिया मेरे लिए। ये वो सब अल्फाज हैं जो हम इस QC 1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसको फिर एक दफा गौर से, जितना आपको तर्जुमा अब याद हुआ है, समझ आ रहा है, गौर से इस सूरत को पढ़ें, तर्जुमे पे गौर करने की कोशिश करें।
हम्म। तो सूरतुल काफिरून पढ़ने और याद करने की टिप भी यही है कि इसमें एक आयत है खिताब करने की, बात को शुरू करने की। आज के दौर की बात है दो आयतों में, अगली दो आयतों में कल की बात है, एक गुजरे हुए कल की, एक आने वाले कल की, और आखिरी बात मेरे और आपके दीन की है। इस तरह से इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को इसके अल्फाज मिक्स अप हो जाते हैं ना, तो याद करना मुश्किल होता है। अगर ये टिप आपके जहन में हो ना, तो इससे ये सूरत जुबानी बहुत अच्छी तरह याद हो जाती है और मतलब भी समझ आ जाता है। सूरतुल काफिरून का अगर खुलासा कहीं पूछा जाए, ना भी पूछा जाए, तो आपको और मुझे पता होना चाहिए कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा कुरान पाठ मुकम्मल हुआ। अब हम अपना ग्रामर वाला हिस्सा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक है 16 बी। बी का मतलब ग्रामर हम करेंगे इसमें। तो आज की ग्रामर क्या है? फेले अमर और नहीं, जो हमने कल भी की थी। अब ये उसके कुछ नए अल्फाज हम सीखेंगे। अमर क्या है? आ, हुक्म देना, और नहीं रोकना या मना करना। ये ग्रामर का हिस्सा हम कैसे करते हैं? ग्रामर वाला पार्ट हम करते हैं टीपीआई के जरिए। और टीपीआई क्या होती है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी सुनना भी, देखना भी, सोचना भी, बोलना भी, और बताना भी, और दिल से भी करना, और मिलकर भी करना। तो ये सारी चीजें मिलकर, सारी सलाहियतें, सारे वक्त, सारे वसाइल इस्तेमाल होते हैं। फिर हम ग्रामर सीखते हैं किसकी? कुरान की। तो यानी अल्लाह का कलाम सीखते हैं इस तरह। तो अल्फाज को देख लेते हैं, इसकी कितनी किस्में होती हैं। ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 3 किस्में होती हैं लफ्ज की। इसम होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। इसम नाम को कहते हैं, सिर्फ को कहते हैं। इसम की पहचान है कि उसके शुरू में अल आता है, या फिर उसके आखिर पे तनवीन आती है, वाव नून या नून, अलिफ ता गोल ता। इसम की पहचान हो सकती है। फेल जो आजकल हम सीख रहे हैं, फेल क्या होता है? इससे काम के होने या करने का पता चलता है। और हर्फ इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं। छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, और इटसेल्फ उनका बाकायदा कोई मतलब, वैसे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है इनका, लेकिन बाकायदा कोई मतलब नहीं होता। मगर इनके बगैर जुमला भी मुकम्मल नहीं होता और ना ही समझ आता है। तो हर्फ भी बहुत अहम है। आगे हम देख लें कि ये जो दूसरी किस्म है ना लफ्ज की, फेल, इसकी भी आगे से 2 किस्में, सॉरी 3 किस्में हैं। और वो कौन सी हैं फेल की 3 किस्में? फेल माजी, यानी जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल माजी मुजारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, यानी इम्परफेक्ट टेंस। और हमारी उर्दू के लिहाज से, हमारी उर्दू में जो हाल का जमाना और मुस्तकबिल का जमाना दोनों होते हैं ना, वो अरबी में दोनों एक ही में पाए जाते हैं, यानी मुजारे में। और तीसरी किस्म है फेले अमर, यानी इम्पेरेटिव टेंस। ये क्या होता है? अमर से ही आपको समझ आ रही होती है। अमर, हुक्म देना, हुक्म, ठीक है। और हुक्म देना या गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना इसमें शामिल है। इस बात को जरा रिपीट कर लें कि अमर और नहीं की बेसिक्स क्या हैं। इससे पहले सबक में हमने सुलासी मुजर्रद के जरिए फेले अमर और नहीं सीखा। ये जो लफ्ज है ना, ये पहली दफा आज यहाँ पे आया है। परेशान नहीं होना, ये आपने सीखा हुआ है, बस इस स्टाइल में आपने पहली दफा पढ़ा है। ये जो 3 हर्फ मिलके एक लफ्ज बनता है ना, इसी को कहते हैं सुलासी मुजर्रद। समझ आ गई? बस इतनी सी बात है। जरूरी नहीं है कि अभी आप ये लफ्ज को रट्टा लगा लें कि ये है तो मुश्किल सा लफ्ज है। बस जहन में ये रखेंगे, जो 3 असल हरूफ होते हैं, एसेंस यानी रूट लेटर्स, मादा हरूफ, उनसे मिलके जो एक लफ्ज बनता है ना, वो वही सुलासी मुजर्रद कहलाते हैं। तो अमर क्या है? इसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरखास्त की जाती है। और नहीं के बारे में क्या सीखा था? इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाता है, या फिर ना करने की दरखास्त की जाती है। और ये भी आपके रिपीट है। ये पिछली कल वाली क्लास में हमने किया था, फाइला का टेबल यहाँ तक।
یعنی ہم نے امر اور نہیں کے صیغے سیکھے تھے نا، تو یہ شروع میں جو کالم ہے یہ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ ہیں سارے ماضی کے صیغے پہلے کالم میں، فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد دوسرے کالم میں فعل مضارع ہے، یعنی حال اور مستقبل، یہ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، ہم ان کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ یہ تھا جو ہم نے کل سیکھا ہے۔ افعل، کر، کسی ایک کو حکم دینا ہو نا یا ریکویسٹ کرنی ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ افعل، کر۔ جمع کرنی ہو تو آخر پہ، افعل کے آخر پہ واو الف لگا دیں، ویری سمپل، یہ آپ نے ماضی میں بھی کیا تھا، یہاں پہ فعلو واو الف استعمال کیا تھا جمع کے لیے، تو یہاں بھی ہم افعل کے بعد واو الف ایڈ کر دیں گے تو وہ بن جائے گا افعلو، یعنی زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام کرو، تو افعلو، سب کرو، آپ کرو، ٹھیک ہے، افعلو، کرو۔ لا، لا کا مطلب نہیں، تفعل، یہ جو تفعل ہے نا یہ اس والے صیغے سے بنا ہے، لا مت تفل، آپ کریں، یعنی آپ مت کریں، لا تفل مت کر، لا تفعلو مت کرو، وہی بات ہے، تفعل ہی استعمال ہوا ہے نیچے بھی، بس اس کے ساتھ واو الف لگا دی تو وہ جمع ہو گئی، تو زیادہ لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، پھر کروا رہی ہوں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اور ایسے ہی ہم نے فتح کا ٹیبل آلریڈی کیا ہوا ہے، فتح ہم نے ماضی میں بھی سیکھا سارا، پھر ہم نے اس کے مضارع کے بھی سیکھے، کل ہم نے اس کے امر اور یہ نہیں، یہ دیکھیں اوپر والے دونوں ہیں امر کے صیغے، نیچے والے یہ دونوں صیغے ہیں نہیں کے، تو افتح، کھول، افتحو، کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ اس کے بعد آج کے سبق میں ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے، اور وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ کل جو سیکھے نا یہ اجعل، افعل، افتح، وہ فتح والے پیٹرن سے سیکھے تھے، فتح یفتح، افتح، یہ دیکھیں یہ امر ہے۔ اس کے بعد ہے نون کی باری، نون والے چیپٹر کی، نون والے باب کی، نون والے سٹائل کی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نصارہ، اس نے مدد کی، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، اس کا امر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ بنتا ہے۔ کل تو جو ہم نے سیکھا تھا وہ افتح، اجعل، افعل بنا تھا، آج جو ہم کریں گے نصارہ، ینصرو، اس کا بنے گا امر انصر۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھئی یہ کیا ہے، کیوں مختلف ہوا؟ تو اس میں کھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان ہے، عربی زبان، عربوں نے جیسے جیسے اس کو ڈیویلپ کیا ویسے ویسے وہ آگے بنتی گئی، لفظ بنتے گئے، تو ہماری اردو میں بھی ایسے ہی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کر، کرو، تبدیلی کیوں آتی ہے؟ زبان ہے نا، اہل زبان جیسے بولتے ہیں ویسے ہی وہ پھر آگے ڈیویلپ ہو جاتی ہے، تو نصرہ، ینصرو، انصر بنتا ہے، یہاں انصر نہیں بنے گا۔ میں اذان سن لوں تو میری طرف اذان ہو رہی ہے، پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ تو نصرہ سے بنتا ہے ینصرو، اور پھر اس کا امر بنتا ہے انصر، انصر مدد کر۔ بعد میں ہم زارابا اور سامیہ کے بھی سیکھیں گے، ابھی میں زارابا والے نہیں بتا رہی اور نہ ہی سامیہ والے۔ تو یہ نصرہ کا مکمل ٹیبل ہے، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، اور اگر ہم نے اس کا مؤنث کا واحد کا کرنا ہو تو نصرت، ٹھیک ہے، نصرت، اس عورت نے مدد کی۔ یہ ہے ماضی،
کیونکہ یہاں جو الفاظ ہیں دیکھیں، روٹ لیٹر وہی اصل ثلاثی مجرد نون صاد را، 3 حروف سے مل کر بننے والا فعل اصل جو ہے وہ شروع میں ہے، تبدیلی بعد میں ہے۔ تو بعد، پیچھے، یعنی پیچھے نظر آ رہا ہے، ماضی ہے، ماضی کی بات ہو گئی، تو یہ ماضی والے صیغے ہیں۔ اور یہاں جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نون صاد را والے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ بعد میں آ رہے ہیں، تبدیلیاں شروع میں آ رہی ہیں، تو یہ پہچان ہوتی ہے مضارع کی کہ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اور جو کل ہم نے امر شروع کیا، تو آج اس کی پریکٹس کریں گے ناصرہ والے کی، کہ اس کا امر کیسے بنتا ہے؟ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ اب یہ دیکھیں، اگر ڈائلاگ میں اس کو ہمیں لانا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ حکم دیں گے سامنے والے ایک کو، کہیں گے انصر مدد کر، وہ جواب میں یہی کہے گا نا، میں مدد کرتا ہوں، یا ٹھیک ہے میں مدد کروں گا، تو وہ ایسے ہوتے ہیں انصرو میں مدد کرتا ہوں۔ اسے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو امر کا جواب ہوتا ہے نا، وہ مضارع سے آتا ہے، مضارع سے۔ انصر، انصرو، انصرو سب مدد کرو، زیادہ ہیں سامنے والے ہیں، تو وہ پھر وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ننصرو، یعنی یہ بھی مضارع کا ہے۔ تو جو امر اور نہیں کے حکم ہوتے ہیں، گزارشیں ہوتی ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ مضارع سے آیا کرتا ہے۔ انصر، انصرو، انصرو، ننصرو۔ اور کسی کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، فور ایگزامپل زید کو لے لیں، انصر زیدن، یہاں پہ زیدن ہی آئے گا، زیدن نہیں آ سکتا، کیونکہ زید کی مدد کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ آبجیکٹ ہے، اور آبجیکٹ کے لیے ہم زبر استعمال کرتے ہیں یا پھر زیر استعمال کرتے ہیں۔ انصر زیدن، زید کی مدد کر، انصرو زیدن میں زید کی مدد کروں گا، انصرو زیدن سب زید کی مدد کرو، تو سامنے والے کہیں گے ننصرو زیدن ہم سب زید کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح ذکرہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا۔ اور مؤنث کے لیے، واحد کے لیے جو موجود نہیں ہے، ذکرت اس عورت نے ذکر کیا۔ یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو۔ اور اس کا مؤنث کیا تھا؟ وہ عورت یا ذکر کرتی ہے یا کرے گی، تذکرو ہی یا تذکرو ہی یا تذکرو۔ جبکہ اس کے جو امر اور نہیں ہے وہ کیسے بنیں گے؟ اذکر، کیسے؟ یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے۔ ناصرہ میں ہم نے کہا نا انصر، تو اسی طرح اذکر یاد کر، ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو۔ کس کا ذکر؟ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اذکر ذکر کر، جواب آئے گا اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، اذکرو ذکر کرو، نذکرو ہم ذکر کریں گے۔ کس کا ذکر؟ اللہ کا۔ اذکر، اب یہ دیکھیں، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اگر جزم والا کوئی حرف ہو کسی لفظ کے آخر پہ، اور اسے کسی لفظ دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہو تو زیر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ اذکر اللہ آئے گا، اذکر اللہ تھا نا، تو اذکر اللہ، ہا کے اوپر زبر آئے گی، کیونکہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ نے یاد نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس لیے ہا کے اوپر زبر آئے گی۔ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کر۔ آپ جواب دیں گے اذکر اللہ، میں اللہ کو یاد کروں گا۔ پھر جب زیادہ کو کہا جاتا ہے اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، تو جواب دیتے ہیں نذکر اللہ، ہم سب اللہ کو یاد کریں گے یا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آبادہ کا ٹیبل ہے، آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبادت، عبادت۔ یعبدو، یعبدونا، تعبدو، آبدو، تعبدونا، نعبدو، ہیا تعبدو، ہیا تعبدو، یعنی وہ عورت عبادت کرتی ہے یا کرے گی۔ اور پھر اس کے امر
بالکل ویسے بنیں گے جیسے ناسارا والے میں انصر انصرو بنا تھا، زاکرا میں اسکر اسکرو بنا تھا، یہ وہی والا پیٹرن ہے، اس لیے یہ بنیں گے اعبد، عبادت کر، اعبدو، عبادت کرو، واو الف لگا دی جمع ہو گئی، اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، ایک کو کہا جا رہا ہے، اور لا تعبدو مت عبادت کرو۔ تو چونکہ خلق یعنی پیدا کرنے کا کام صرف اللہ کا ہے، اس لیے خلق والا جو ہے نا وہ اسی پیٹرن پہ آتا ہے، ہم اس کی امر اور نہیں کی پریکٹس نہیں کریں گے۔ یعنی جو میں آپ سے کروایا کرتی ہوں نا، میں صرف ایک دفعہ ابھی آپ کو کر کے بتا دیتی، یہ خالقہ کا ماضی والا ٹیبل ہے، یہ اس کا مضارع والا ٹیبل ہے، اور یہاں پہ اس کا امر اور نہیں ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے، جیسے انصر اذکر اعبد بنا تھا، ویسے ہی اخلق پیدا کر، تخلیق کر، اخلقو پیدا کرو یعنی تخلیق کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اخلق ہے، یہ والا اخلق، یہ مضارع والوں سے مل کر بنا کرتا ہے، اسی کوئی کانٹ چھانٹ کر کے، تو یہ جو تخلق ہے یہ ادھر آ گیا، اس کو جزم کر دی تو یہ تخلق بن گیا، لا تخلق لا تخلقو۔ اس طرح سے آپ نے یہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ سسٹر سامع، آپ تو کلاس میں آپ ہیں، آپ بتائیں اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے؟ ان اس کا سوچیں تھوڑا سا۔ اگر، ویری گڈ۔ انشاء اللہ میں ہم یہ روز بولتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ بولتے ہیں، ہے نا؟ تو جی ان کا مطلب جی ہوتا ہے جی اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ نے، اگر اللہ چاہے۔ تو یہ بات آپ کو اس لیے دکھائی گئی کہ ان کا مطلب آپ کو ویسے یاد کرنا، یاد رہنا شاید مشکل ہو، لیکن اگر آپ اسے جی کسی حوالے سے یاد کریں، یعنی انشاء اللہ کے ذریعے یاد کریں، تو پھر آپ کو ان کا معنی نہیں بھولے گا، انشاءاللہ نہیں جی بھولے گا، کیونکہ انشاءاللہ میں ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ تو یہاں یہ بات بتانا مقصد ہے کہ الفاظ اصل میں ہمیں کون سے بہتر طور پہ یاد رہتے ہیں، وہ جن کو مثالوں کے ذریعے سے یاد کیا جائے۔ مثلا ان کی مثال ہے انشاء اللہ، ان کو اکیلا یاد رکھنا مشکل ہے، انشاء اللہ کے ساتھ یاد رکھنا آسان ہے۔ تو اگر آپ کو مثال بھول بھی جائے تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں، یا ایک لفظ کے معنی کو دوسروں میں گڑمڑ کر دیں گے اگر اس کو انڈیویجول سیکھیں گے، لیکن اگر مثال کے ساتھ یاد کریں گے تو پھر آپ کو وہ معنی یاد رہے گا۔ تو آپ اس لفظ کی مثال کو آپ کسی، یہ دیکھیں اگر آپ کسی لفظ کے معنی بھول جائیں تو اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے، جب مثال ذہن میں آئے گی یعنی جیسے انشاءاللہ، تو اس کا معنی بھی یاد آ جائے گا کہ ہاں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اس کا مطلب ہے، ان کا مطلب ہے اگر۔ تو یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کسی لفظ کو اس کی مثال کے ساتھ یاد کرنا۔ لفظ کے معنی یاد ہو جائیں تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی پھر ضرورت بعد میں نہیں رہتی۔ یہ شروع میں آپ کو انشاءاللہ ان کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے، بعد میں پھر اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے ان اگر ہے، اننا بے شک ہے، ان کے ہے، انا کے ہے، یہ پھر فنگر ٹپس پہ، ٹپ آف دا ٹنگ ہوتی ہیں۔ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، یہ یاد رکھنے کا اہم راز ہے ہمارے اس کورس میں، کہ ہم الفاظ کیسے یاد کرتے ہیں، مثالوں کے ذریعے۔ وہ مثالیں جو ہمیں عام زندگی میں معلوم ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ان مثالوں سے یاد رکھیں گے تو 3 طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، معنی جلدی یاد ہوں گے۔ دوسری بات، اگر بھول بھی گئے ہیں تو معنی جلدی یاد آ جائیں گے، زیادہ دیر نہیں بھولے رہیں گے۔ تیسری بات، ایک لفظ کا معنی دوسرے کو مکس اپ نہیں ہوگا، یعنی آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور انا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو مثال سے یاد کیا ہوگا کہ ان کے لیے انشاء اللہ اور انا کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس طرح سے مثالوں سے سیکھیں گے، زیادہ اچھا سیکھ لیں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 16 مکمل ہوا، ہم نے 194 لفظ سیکھے جو قرآن میں 38,531 دفعہ آئے ہیں۔ ہوم ورک کریں، ان کو بھولے نہیں، روز کریں۔
اپنا گوگل ہوم ورک بھی کریں، ورک بک کا کام بھی کریں، اور پاکٹ بک کو بار بار استعمال کریں۔ جو آپ نے سیکھا ہے آج تو ویسے ہی بڑی اہم صورت آپ نے سیکھی ہے، اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اس سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا اور لوگوں کا بھی بھلا ہوگا، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔